हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आपके लिए हाजिर है महकता इश्क सीरीज़ की अगली किस्त। थैंक यू सो मच। आप नॉवल को बहुत पसंद कर रहे हैं और जैसा कि वादा किया था कि 4000 का टारगेट पूरा होते ही नॉवल की अगली किस्त अपलोड हो जाया करेगी। अब चाहे वो टारगेट आप 10 मिनट में पूरा करें या 2 दिन में या 1 दिन में, ये तो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच आपने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए। और आपके लिए नई किस्त स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे चैनल पे जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं वो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उन्हें मिस नहीं कर सकेंगे। तो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 29, तहरीर सीमा शाहिद। बाहर एक तूफान बरपा था। बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट और तेज हवा के साथ मुसलसल बारिश की फुहार से खिड़की के पट हिलने लगे थे। मिंसा ने लिहाफ को दोनों हाथों में जकड़कर अपनी आंखें सख्ती से मीचकर आयतुल कुर्सी का वर्द करना शुरू कर दिया था। मम मम दिन मिंसा। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर से आती हवाएं सरगोशी में उसका नाम ले रही हों। वो हद से ज़्यादा डर गई थी। अब उसे ज़रार की ब्रूच वाली बात याद आई थी, मगर इस वक्त बिस्तर से उठकर बैग से ब्रूच निकालना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। कमरे में जलते आतिशदान की सुर्ख रोशनी, लकड़ियों के सुलगने की धीमी आवाज़ और बाहर से आती गिरज चमक। मेंसा की बंद आंखों तले आंसू आना शुरू हो चुके थे। बाहर की तेज़ हवाओं से कमरा भी ठंडा होना शुरू हो गया था और खिड़की के पट शोर मचाने लगे थे। वो अपने होंठ दांतों में भींचती हुई आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद हिम्मत करके वो लिहाफ उठाती हुई बिस्तर से उतरी। फर्श पर पैर रखे ही थे कि बाहर से बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने होठों पर हाथ रखकर चीख का गला घोटती हुई नंगे पैर ही भागती हुई दरमियानी दरवाजे पर आई, जो लॉक नहीं था, और उसे खोलकर ज़रार के पोर्शन में दाखिल हो गई। वो दिन भर का थका हारा बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ था। कमरे में उसके हल्के हल्के खर्राटे गूंज रहे थे। मिंसा अपने सांस पर काबू पाती हुई जल्दी से चलती हुई बिस्तर के नज़दीक आई। थोड़ा झिझकते हुए झुककर ज़रार को देखा, जो सर तक लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। ज़रार की मौजूदगी से उसका डर और खौफ थोड़ा कम हुआ था। बाहर अभी भी तूफान अपने जोरों पर था। बिजली की गरज चमक भी जारी थी। मिंसा थकी हुई थी, डर भी लग रहा था, मगर ज़रार के साथ एक ही बिस्तर पर सोना ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसका महरम था, उसे हक था, मगर उसकी शर्मो हया और रस्म व रिवाज उसे यूं बिना रुखसती एक साथ एक कमरे एक बेड पर सोने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। दूसरा, ज़रार भी न जाने क्या सोच लेता। मिंसा को अपनी इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं था, मगर ये खौफनाक तूफानी रात यूं खड़े खड़े भी गुजारी नहीं जा सकती थी। कुछ देर कशमकश में रहने के बाद वो दबे कदमों चलती हुई बेड के दूसरे किनारे पर आई। सराहने वाला तकिया उठाकर ऊंचा किया और बहुत ही आहिस्तगी से बिना आवाज़ किए बेड के दूसरे किनारे टेक लगाकर बैठने के बाद पैरों पर पड़ा दूसरा लिहाफ खींचकर खुद को अच्छी तरह कवर करके तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। इरादा सुबह होते ही ज़रार के उठने से पहले ही अपने कमरे में चले जाने का था। ज़रार ड्राइविंग और सफ़र की थकान से थका हारा गहरी नींद सो रहा था। मिंसा खामोशी से बड़े रश्क के साथ उसे सोता हुआ देख रही थी। इन्हें भी ये भूतों का वीराना मिला था। वो बड़बड़ाई। ये तो तय था कि सुबह होते ही वो 1 मिनट भी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वापस मेंशन जाना था। एक दिन काफ़ी था इस एडवेंचर के लिए। सोई जागी कैफियत में उसने बड़ी मुश्किल से रात काटी थी और फजर के वक्त जब वो तूफान थमा तो वो एहतियात से उठी और अपने कमरे में आकर वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। तूफान के बाद सुबह बहुत रोशन और चमकदार थी। ज़रार के उठते ही मिंसा ने वापसी की जिद पकड़ ली थी।
زرار اسے پرنسس کی قبر پر لے جانا چاہتا تھا، مگر پلیز میں ابھی واپس جانا چاہتی ہوں، آپ یہ پروگرام پھر کسی دن رکھ لیجیے گا۔ منسا نے ریکویسٹ کی تو زرار نے ناشتہ کرتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ رات اس کے پاس تھی، یہ وہ صبح اٹھتے ہی لحاف اور تکیے کی پوزیشن دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اور اس وقت وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ تھیں، جیسے ہفتوں سے وہ سوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر میں نکلتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کی حامی بھر گیا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ان دونوں کا سامان گاڑی میں رکھوا کر منسا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سفر شروع کیا۔ سرخ پہاڑیاں، سرخ درخت، ٹھنڈی ہوا، سفید مکانات، پر اس وقت کچھ بھی منسا کو اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ آگے جا کر پیٹرول پمپ پر زرار نے گاڑی روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ گاڑی کا ٹینک فل کروا کر پیمنٹ کرنے کے بعد وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو منسا آس پاس سے بے نیاز گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کی گردن بائیں جانب لڑکی ہوئی تھی۔ تعصب سے اس ڈرپوک لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستگی سے منسا کا سر سیدھا کر کے گاڑی چلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں منسا نیند میں اس کے نزدیک ہو کر اس کے شانے کو اپنا تکیہ سمجھتے ہوئے بڑے حق سے اس کے کندھے پر اپنا سر اور گردن لڑکاتی ہوئی اس کے وسیع سینے پر اپنے مومی ہاتھ بڑے حق سے رکھ چکی تھی۔ اسے ایسے اپنے نزدیک دیکھ کر زرار کے عنابی لبوں پر ایک جاندار مردانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے نرمی سے منسا کو ایک بازو کے حصار میں لیا تاکہ رستے کی اونچ نیچ سے اسے تکلیف نہ ہو، اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا ہوا وہ سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ پورے راستے وہ سوتی رہی تھی۔ زرار لنچ کے لیے رکنا چاہتا تھا، مگر پھر اس کی نیند کا خیال کر کے وہ بنا رکے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ 5 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ مینشن پہنچ چکا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ سلیپنگ ہیڈ، اس نے گاڑی ڈرائیو وے میں روک کر منسا کے بال سہلائے۔ تمہارے سر کا کیا حال ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا شولڈر ایک پوزیشن میں رہتے اس وقت پوری طرح سے تھک چکا ہے کہ میڈم 7 گھنٹے سے اس پر محو استراحت تھیں۔ اس کی بات سن کر منسا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بڑی تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ خود کو زرار کے سینے پر پا کر بری طرح سے سرخ پڑا تھا۔ جس طرح سے زرار اسے دیکھ رہا تھا، جس طرح سے وہ 7 گھنٹے تک اپنا شانہ اسے دے رہا تھا، کیا یہ سب پیار تھا؟ منسا کے ذہن میں سوچ ابھری۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں زرار کو اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ منسا کی خمار سے بھری آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس کی سمت جھکا۔ بھائی آپ آ گئے؟ فرینہ کی چہکتی ہوئی آواز نے ماحول پر طاری فسو کو توڑ دیا تھا۔ منسا تیزی سے سرخ چہرہ جھکائے اس سے دور ہوئی۔ فرینہ نے بڑے حق سے زرار کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی چلیں بھی، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ بڑے مان سے کہہ رہی تھی جب زرار نے اسے ٹوکا۔ فرینہ، کیا تم اپنے سارے مینرز بھول چکی ہو؟ زرار نے اسے ٹوکا اور خود اتر کر منسا کی سائڈ پر آ کر اس کا دروازہ کھول کر اسے اترنے میں مدد کی۔ ہیلو، منسا کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے وہ بہت ہی ہلکی سی آواز میں بولی، جس پر منسا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ بھائی آج آپ آرام کر لیں، رات تک ازلا بھی آ رہی ہے، پھر کل آپ ہم دونوں کو گلاسگو چھوڑ آئیے گا۔ فرینہ کا فرمائشی پلان شروع ہو چکا تھا۔ ماما نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، مگر اب آپ آ گئے تو بس آپ ہی چھوڑنے چلیے گا، اور ازلا بھی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا، سارے راستے باتیں کرتے فن کرتے ہوئے چلیں گے، میں، آپ اور ازلا۔ آخر میں بولتے بولتے فرینہ نے ایک جتاتی ہوئی نظر سائڈ پر چلتی ہوئی منسا پر ڈالی تھی۔ ناٹ شیور فرینہ، ہم ابھی ایک لانگ ڈرائیو ٹرپ سے واپس آئے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، اس لیے ابھی تو میرا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ تینوں اندر داخل ہو چکے تھے۔
منسا آگے بڑھ کر عاطقہ سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اس وقت علینا خالہ یاد آ رہی تھیں۔ وہ انہیں اس ہانٹڈ علاقے کے ٹرپ اور اس بروج کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ان کی یاد آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے شاہی نوابی ٹائپ ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ دوسرا، اسے اضلاع کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ 1 گھنٹے میں وہ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد آدھے نم آدھے سوکھے بالوں کو اپنی نازک پشت پر کھلا چھوڑ کر جلدی جلدی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اتنی ڈرائیو کے بعد زرار تو تھک ہار کر سو رہا ہوگا، تو وہ عاطقہ سے اجازت لے کر اپنی خالہ کے گھر چلی جائے گی۔ سادہ سا قمیص شلوار زیب تن کیے اس نے اپنا فون اٹھا کر خالہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، علینا کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ سسرال میں کسی اپنے میکے والے کی آواز سننا اور سن کر خوش ہونا، یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ بھانجی، کیا فون ملا کر سو گئی ہو؟ علینا خالہ نے اسے ٹوکا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیسی ہیں خالہ؟ وہ نرمی سے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سنا ہے خاصے سیر سپاٹے ہو رہے میرے داماد کے ساتھ، علینا نے اسے چھیڑا۔ جی خالہ، ہم ریڈ ہلز گئے تھے، بہت پیاری جگہ ہے، بالکل میجیکل، مگر بہت خوفناک بھی۔ خوفناک کیوں؟ اور کل ہی تو تم لوگ نکلے تھے، اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ علینا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، بس مجھے وہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ منسا، زرار کے ہوتے ہوئے تمہیں کس بات کا ڈر؟ آپ عاطقہ آنٹی کو فون کر کے کہیں کہ مجھے آپ کے پاس بس 1 رات رہنے بھیج دیں، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، منسا نے بات پلٹ دی۔ اوکے، چند باتیں کر کے منسا نے فون رکھ دیا تھا۔ ہاں، وہاں سب بہت خوبصورت تھا، بہت پراسرار اور جادوئی، بالکل زرار کی طرح، اور میں مانتی ہوں کہ زرار آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں سب جادوئی ہی ہوگا، میجیکل ہی ہوگا، کہ سب سے بڑے جادوگر تو آپ خود ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ کیا میں آپ سے کہہ دوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں؟ I love you totally, madly and forever۔ اپنی ہی سوچ پر وہ شرما گئی تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر دروازہ کھلا اور زرار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر منسا کے ہاتھ سے برش گرتے گرتے بچا کہ ابھی وہ اس کو ہی تو سوچ رہی تھی۔ 10 منٹ میں شام کی چائے کے ساتھ برنچ ریڈی ہوگا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی سمت بڑھا۔ منسا کا دل اسے یوں اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تحفوں کی قدر کرتے ہیں، ناقدری نہیں۔ تم یہ بروج گاڑی میں بھول گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اپنی جیب سے بروش نکال کر اسے دکھا رہا تھا۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، وہ شرمندہ ہوئی۔ صبح تیار رہنا، کلاس کو چلیں گے۔ اس نے نرمی سے منسا کے بال ہٹاتے ہوئے اس کے شانے پر وہ بروش لگایا تھا۔ وہ منسا ہاتھ مسلتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرا ارادہ آج رات خالہ کے یہاں جانے کا ہے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کیوں؟ زرار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ میں خالہ کو مس کر رہی ہوں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی ہوں، ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ منسا، زرار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر فرش پر گرا۔ زرار نے اسے بغور دیکھتے ہوئے قالین پر گرا برش اٹھایا۔ تم سے بال بھی نہیں سنبھلتے، اس کے لیے مجھے میڈ رکھنی پڑے گی، پیچھے مڑو۔ اس نے منسا کو شانوں سے پکڑ کر گھمایا اور پھر نرمی سے اس کے نم بالوں میں برش کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد اس نے برش بستر کی سمت اچھالا اور منسا کا رخ اپنی سمت کیا۔ ہمارے درمیان یہ اسٹوپڈ دوریاں کب تک رہیں گی؟ وہ اس کی سمت جھکا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ آپ؟ منسا کے سرخ لب لرزے۔ اضلاع وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ کانٹا درمیان میں ہے، مگر کہہ نہیں سکی۔
زرار نے اس کا خوبصورت بیضوی چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا تھا اور اب وہ بڑی عقیدت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں سے پھول کھلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے سرخ سیب سے گال۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی عورت کی خواہش نہیں کی سوائے تمہارے۔ یو آر دی اونلی وومن ان مائی لائف۔ اور اس نے منسا کے بال مٹھی میں جکڑ کر انہیں سونگھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ دلربا سی لڑکی اس وقت حیا سے سرخ پڑی ہوئی تھی۔ اس کا نازک وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ یہی تو وہ حیا تھی جس نے اس لاٹ کے دل کو قابو کیا تھا۔ یو آر میکنگ می کریزی منسا۔ زرار نے سرگوشی کی۔ اس بھرپور مرد کی محبت بھری سرگوشیاں منسا کو کمزور کر رہی تھیں۔ جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، اور جو ہے اگلی قسط بڑی زبردست قسم کی ہونے والی ہے۔ جلدی جلدی سے آپ نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ مجھے 4000 ویوز چاہیے۔ آپ 10 منٹ میں دیں گے، 10 منٹ میں ایپیسوڈ ملے گی، 2 منٹ میں دیں گے یا 2 دن میں دیں گے، اسی حساب سے ایپیسوڈس ملیں گی آپ کو۔ اپنے فرینڈ سرکل میں پلیز ہمیں پروموٹ کیجیے۔ وی نیڈ یور ہیلپ، وی نیڈ یور سپورٹ۔ اور اگلی قسط میں آپ لوگوں جو ایکٹیو کمنٹس کر رہے ہیں اس پہ پراپر ان سے بات کریں گے، ان کے نام لیں گے ویڈیو کے آخر میں، اور ان سے بات بھی کریں گے، چٹ چیٹ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور کنوا قاضی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، ٹارگٹ پورا ہوتے ہی۔ اللہ حافظ۔